2025 पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी वजूहात की बिना पर एक फैसला कुन साल के तौर पर याद रखा जाएगा। ये साल एक जानिब दिफाई और खारजा महाज पर नुमाया कामयाबियों की अलामत रहा, तो दूसरी जानिब मईशत और समाजी इस्लाहात के मैदान में खला और कमजोरियां भी भरपूर शिद्दत से नुमाया रहीं। कौमी सलामती, इलाकाई सियासत और आलमी ताल्लुकात में पाकिस्तान का किरदार मजबूत हुआ, मगर आम आदमी की माशी हालत में नुमाया बेहतरी देखने में ना आ सकी। आलमी ताल्लुकात के तनाजुर में 2025 पाकिस्तान के लिए सिफारती बहाली और आलमी एतमाद के फरोग का साल साबित हुआ। अमरीका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान, मलेशिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत मुतअद्दिद ममालिक के साथ रवाबित में इजाफा हुआ। भारत के साथ कशीदगी 2025 का एक अहम मोड़ साबित हुई। अप्रैल में पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर मई में भारत की जारहियत और उसके जवाब में पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने न सिर्फ दिफाई सलाहियत को साबित किया, बल्कि पाकिस्तान के जिम्मेदार रियासती किरदार को भी नुमायां किया। महदूद और मौसर अस्करी रद्द-ए-अमल के बाद कशीदगी को न बढ़ाने का फैसला आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए मुस्बत साख का बायस बना। खास तौर पर पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में आने वाली गर्मजोशी गैर मामूली अहमियत की हामिल रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के व्हाइट हाउस दौरे ने दिफा, मईशत, इलाकाई अमन और मौसमियाती चैलेंजेस के हवाले से दो तरफा ताउन को नई जहत दी। सदर ट्रंप की आलमी टैरिफ पॉलिसीज के बावजूद पाकिस्तान को रियायती तिजारती सहूलियात मिलना इसी शराकतदारी की मजबूती का मजहर था। दूसरी जानिब दाखिली सलामती का मंजरनामा तशवीशनाक रहा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुताबिक रवां साल दहशतगर्द हमलों की तादाद 1063 रही, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा थी। 26 खुदकुश हमले रिपोर्ट हुए, जबकि 664 सिक्योरिटी एहलकार और 580 शहरी शहीद हुए। इसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में शिद्दत आई और 2100 से ज़ायद शिद्दत पसंद मारे गए। पाक अफगान ताल्लुकात भी 2025 में शदीद दबाव का शिकार रहे। अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्द अनासर के खिलाफ मौसर इक़दामात न होने के बायस सरहदी कशीदगी बढ़ी, हत्ता कि अक्टूबर में सरहद पार हमले भी देखने में आए। नतीजतन तजारत और आमदोरफ्त की बंदिश ने माशी नुकसानात को मजीद बढ़ा दिया। माशी एतबार से मैक्रो आशारियों में बेहतरी के आसार ज़रूर नुमाया हुए। शरह सूद में कमी आई, रुपए की कदर निस्बतन मुस्तहकम रही और स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों तक पहुंची, जहां KSE 100 इंडेक्स 1,72,000 पॉइंट से तजावुज़ कर गया। तहम माइक्रो सतह पर महंगाई, बेरोजगारी और क़ुव्वत ख़रीद में कमी ने आम आदमी की मुश्किलात कम न होने दी। सियासी सतह पर 2025 हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कशीदगी, आइनी तरामीम और पार्लिमानी बालादस्ती के सवालात के गिर्द ही घूमता रहा। मजमूई तौर पर 2025 को आलमी तन्हाई से निकलने और दिफाई और सिफारती वक़ार के इस्तेहकाम का साल कहा जा सकता है। इसी पर गुफ्तगू 2025 में और क्या कुछ रहा। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, आमिर अहमद खान और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अलविदा 2025 का सूरज पाकिस्तान को कौन सा बड़ा सियासी सबक देकर गुरूब हो गया? जैगम साहब, ऊपर कुछ मोटे मोटे निकात रखे, पाकिस्तान के लिए कैसा रहा, चाहे वो दिफाई था, मुआशी था, खारजा सूरत हाल रही, मगर पॉलिटिकली अगर देखा जाए सियासी डेडलॉक का ये साल रहा है। आपके ख्याल में ये डेडलॉक कोई सबक दे रहा है, कोई लर्निंग है इसमें हम सब के लिए? देखिए कैसा तजाद है। एक तरफ आपने पूरी कामयाबियों की एक लिस्ट गिनवाई है जो बैरूनी महाज से ताल्लुक़ रखती हैं, जो सफ़ारती महाज से ताल्लुक़ रखती हैं, जो सफ़ारती डिप्लोमेसी उससे ताल्लुक़ रखती हैं, जो जियो स्ट्रेटजी से ताल्लुक़ रखती हैं, जियो पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखती हैं। और सियासत में देखें तो मामला ही उलट है। सबक निकालने लगें तो अजीबो गरीब सबक निकलते हैं। मिसाल के तौर पर एक सबक जो सबसे बड़ा सबक है सियासतदानों ने इस साल खूब सीखा तो अभी नहीं, उसको मज़ीद मजबूत किया, वो ये था कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो जिसने अपनी हस्ती को मिटाया उसने मर्तबा पाया। सो पॉलिटिशियंस डिमिनिश्ड देमसेल्व्स। वो जो हुकूमत में थे उन्होंने अपने अंदाज से अपने आप को डिमिनिश किया, और वो सियासतदान जो अपोजिशन में थे उन्होंने अपने अंदाज में अपने आप को डिमिनिश किया, अपने आप को बड़ा नहीं किया, बुलंद नहीं किया, मजबूत नहीं किया, अहम नहीं किया। और उसकी वजह है सबक नंबर 2। सबक नंबर 2 क्या है? ज़मीं जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद। एक मुहावरा है जो हमारे बुज़ुर्ग बोला करते थे जब फ़ारसी मुहावरों का रिवाज था।
اور اس کا مطلب ہے کہ زمین ادھر کی ادھر ہو جائے، گل محمد ادھر سے ادھر نہیں ہوگا. سمجھ گئے سب. تو جس کو پنجاب میں کہتے ہیں نا کہ پرنالا وہیں کا وہیں رہے گا. تو کوئی ایکسپیرینشل لرننگ آپ کو جو نہ پہلے نظر آئی تھی 77 سال میں، نہ اب نظر آئی 78ویں سال میں، کہ ہم اپنے تجربوں سے کچھ سیکھیں گے، کچھ بدلیں گے، کچھ آگے بڑھیں گے. مثال کے طور پر ہم نے اس سال 1990 کے بعد 13واں جشن اسٹیبلائزیشن منایا معیشت میں. معاشی استحکام کا 13واں جشن تھا یہ 1990 کے بعد، کیونکہ 13واں پروگرام تھا IMF کا، اور 13ویں دفعہ ہم نے ڈیفالٹ سے اپنے آپ کو بچایا، 13ویں بار جشن منایا. اور اسی سال میں جب جشن جاری تھا، چینی ایکسپورٹ بھی کی گئی اور امپورٹ بھی کی گئی. کیا بات ہے. تو ڈڈ دے لرن اینی تھنگ؟ کیا ان کو اس بات کا سبق ملا کہ اشرافیائی معیشت اس ملک کو کھا گئی ہے؟ ہر تیسرے سال ہم بھاگتے ہیں IMF کی طرف، ہر تیسرے سال ہم ادھار مانگتے ہیں، ہر طرح کی کنڈیشنز کو قبول کرتے ہیں، عوام کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، 50% انفلیشن ہو جاتی ہے، لوگ غربت میں رگڑے جاتے ہیں، مہنگائی ہوتی ہے، ترقی رک جاتی ہے. تو ہمیں اب کچھ بدلنا ہوگا، تھوڑی سی کوئی قربانی دینی ہوگی. بہت کما لیا، اتنا کما لیا کہ 7 پشتیں کھا سکتی ہیں، چلو 2 سال رہنے دو، یہ سال جانے دو، چلو اگلے سال کما لیں گے. ایون کیا اتنا بھی کسی نے لرن کیا؟ ہمارے رولنگ ایلیٹ نے اتنی سی قربانی دے دے کہ اس سال ذرا داؤ نہ لگائیں. نو، دے ڈڈ ناٹ. ایلیٹسٹ کی اکانومی اپنی آن بان شان کے ساتھ چلتی رہی. کیا کوئی ریفارم ہوا؟ ایک ریفارم بتا دیجئے جس کی ہم کہانیاں سن رہے تھے. وہ ریفارم جو پاکستان کی گورننس کے سٹرکچر کو اوپر لیپا پوچھی نہیں، چونا لگانا تو جاری رہتا ہے، چونا لگا دیا اور جشن منا لیا، کہ جو بنیادوں کو بدلے، سٹرکچرز کو بدلے، اس عمارت کو بدلے جس کی وجہ سے ہم دنیا تو کیا، دنیا کے غریب ترین خطے میں بھی سب سے پیچھے رہ گئے. صحیح. نو، کوئی لرننگ نہیں، ناٹ. کوئی سبق کیونکہ کوئی بھی اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. کوئی اللے تللے کم کیے گئے، کوئی خرچے کم کیے گئے، کوئی پروٹوکول کم کیا گیا، کچھ نہیں کم کیا گیا. کچھ کم نہیں کیا گیا. اور پھر آپ پارٹیوں پر آ جائیے. کیا پارٹیوں پر آ جائیے، کیا سیاسی جماعتوں نے کوئی آپس میں ڈائلاگ کا راستہ اپنایا؟ شریکوں سے بات نہیں کرنی. دیکھیں شریک اپنے ہوتے ہیں نا، غیروں سے ہی بات کرنی. ٹھیک ہو گیا. بات ہوگی تو بڑے صاحب سے ہوگی. تم چور و چکے ہو، تم سے بات نہیں ہوگی. درست ہو گیا. نہیں ہوا. رول آف دا گیمز نہیں. پارٹیوں میں جمہوریت نہیں. عوام کو مقتدر کرنا نہیں. لوکل گورنمنٹ نہیں. پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا نہیں. کوئی لرننگ نہیں. آپ بتائیے گل محمد کی اور کتنی باتیں آپ کو بتاؤں. نہیں آپ گل محمد تک ہی رہیں کیونکہ نظام بھی وہیں کھڑا ہے پورے کا پورا. عامر احمد خان صاحب، ریفارمز اور سٹرکچرز کی عوام کے لیے کچھ ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں 2025 کی جو آئینی ترمیم ہوئی، سوال یہ ہے کہ اس نے، یہ سیاستدانوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. کیا پارلیمانی بالادستی کو مضبوط کیا گیا ہے یا سیاسی تنازعات کو بڑھایا گیا ہے؟ عائشہ، بڑا پوائنٹڈ آپ نے سوال کیا، کیونکہ میں ایگزیکٹلی یہی بات کرنے لگا تھا. جب سیاسی سبق کی ہم بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 2025 کا آخری سورج جو ہے وہ ہمارے لیے کیا سبق چھوڑ کے گیا ہے، عائشہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت واضح سبق وہ یہ دے کے گیا ہے کہ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کے جانے کے بعد سے جب جمہوریت کی بحالی یا سو کالڈ بحالی ہوئی، تو اس میں جمہوریت کا جب بھی ذکر ہوتا تھا اس ملک کے اندر، اس پر جب بھی تبصرہ ہوتا تھا، اس کا جب بھی تجزیہ ہوتا تھا، تو ہر کسی کے ذہن میں اور بشمول پاکستانی عوام کے ایک خاص قسم کی مغربی جمہوریت کا ماڈل ان کے ذہن میں ہوتا تھا، جس میں لوگ ووٹ دیتے ہیں، ایک حکومت بناتے ہیں، پھر وہ حکومت اپنی کارکردگی کے ذریعے 4-5 سال 5 سال جتنی بھی مدت ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ عوام کے پاس جاتی ہے، اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا اس سے وہ مطمئن ہیں، اس کو دوبارہ منتخب کرنا چاہیے یا نہیں، کسی اور کو یہ موقع دینا چاہیے. تو یہ جو ایک ٹپکلی مغربی تصور ہے جمہوریت کا، وہ میرا خیال ہے سب سے بڑا سبق جو 2025 ہمیں دے کے گیا وہ یہ ہے کہ وہ رول ماڈل جو کہ ہر کسی کے ذہن میں تھا، اس کو اس سال نے، میں سمجھتا ہوں، مکمل طور پر دفن کر دیا گیا ہے. اور اب پاکستان ایک ایسے نظام کی طرف بڑھ رہا ہے، اس میں داخل ہو چکا ہے، اس کے ابھی اوائل کے سال ہیں، لیکن اب ایک ایسے نظام کی طرف بڑھ رہا ہے جس کو نہ تو ہم جمہوریت کہہ سکتے ہیں،
نہ ہی ہم آمریت کہہ سکتے ہیں۔ تو سوال جو سب سے بڑا میرا خیال ہے آنے والے وقتوں میں ہر کسی کے ذہن میں ہوگا وہ یہ کہ جمہوریت میں بھی عوام کا ریاست کے ساتھ کیا رشتہ ہونا چاہیے وہ سب کے اوپر واضح ہوتا ہے۔ عوام کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، حکومت کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور حکومت کو اپنی اس حد تک کچھ حقوق ہوتے ہیں کہ جس مدت کے لیے اس کو منتخب کیا گیا ہے وہ مدت وہ پوری کرے۔ آمریت کے اپنے اصول ہوتے ہیں، ایک شخص آ کر اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے، پھر اس کا حکم چلتا ہے جتنی دیر تک وہ اپنا قبضہ قائم رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ جس نظام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، میرا خیال ہے ابھی اس کے اصول جو ہیں وہ بھی طے ہونے والے ہیں۔ ایک ہی چیز ابھی تک واضح ہوئی ہے اس سال میں، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کا آپ نے بڑا اچھی سمری پروگرام کے شروع میں دی، ان سب کو اگر ہم نے سامنے رکھے تو ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ اب پاکستان ہم نے اس کا ایک نام ایجاد کر لیا ہے، ہائیبریڈ۔ لیکن یہ ہائیبریڈ کس بلا کا نام ہے؟ اس میں یہ اس کے کتنے ہاتھ ہیں، کتنے پاؤں ہیں، وہ کیسی چال چلتا ہے، وہ کس ڈائریکشن میں جاتا ہے، وہ کس کی سنتا ہے، کس کے دباؤ میں آتا ہے، یا کس پر دباؤ ڈال سکتا ہے، ابھی میرا خیال ہے یہ واضح ہونا باقی ہے۔ سو اب میرا خیال ہے آئندہ کے سال میں جو بھی تجزیے یا تبصرے ہوں گے، اس میں جو بھی آپ کے تجزیہ کار ہوں گے، جو بھی تبصرہ کر رہے ہوں گے، شاید ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے دماغ سے وہ ویسٹرن ڈیموکریسی کا جو ایک ماڈل تھا وہ نکال دیں، کیونکہ وہ ماڈل اب پاکستان میں اس سال نے اور جو ایونٹس تھے لیڈنگ انٹو دس ایئر ان نے میرے خیال میں مکمل طور پر دفن کر دیا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹس، پارلیمنٹری سپریمیسی کی جو ہم بات کرتے ہیں، پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتے ہیں سارے، ہم اس کو بھول جائیں اور ہم ریزائن کر کے بیٹھ جائیں۔ لیکن وہ نیا رشتہ کیا ہوگا عوام کے بیچ میں، جو آمریت میں بھی کلیئر ہوتا ہے اور جمہوریت میں بھی کلیئر ہوتا ہے، وہ نیا رشتہ عوام اور ریاست کے بیچ میں کیا ہوگا، یہ میرا خیال ہے اب ایک کی کویسچن ہے جو کہ آنے والے وقتوں کے اندر سیٹل ہوگا۔ اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ باقی ساری چیزوں کو، معیشت کو اپنی جگہ رکھیں، پاکستان کی فارن پالیسی، اس کی سکسیسز، اس کی شارٹ کمنگز، ان کو اپنی جگہ پر رکھیں، لیکن یہ ایک ایلیمنٹ میری نظر میں اگر پولیٹیکلی اس کو دیکھا جائے تو سب سے اہم ایلیمنٹ تھا کامنٹ، عوام کو ری ڈیفائن کرنا ہے ریاست کے ساتھ اپنا رشتہ، اور عوام کے ہاتھ میں کتنا اور کیا ہے ری ڈیفائن کے لیے اپنی جگہ ایک سوال ہے۔ شہزاد چودھری صاحب، 2025 حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان کشیدگی نے جمہوری عمل کو کس حد تک متاثر کیا؟ 1 نمبر 2، کیا پی ٹی آئی کو سپیس دینا مسلم لیگ نون کو سیاسی نقصان ہے؟ کیا یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے وائس ورسا؟ بڑا ہی آپ نے اسپیسیفک سوال پوچھ لیا اور میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا۔ سر آپ کہیے، بے شک آخر میں کامنٹ کر دیں اس پہ۔ ہاں میں اس پہ کمنٹ کر دوں گا۔ دیکھیے، نظام کی بات کی گئی تو میں کہنا چاہوں گا کہ نظام جیسا بھی ہو، سبق اگر سیکھنا ہے 2025 کے بعد، سیکھنا تو بہت پہلے چاہیے تھا، لیکن 2024 کے بعد 2025 ایک کانسیکوینشل ایئر تھا۔ 2024 میں ایک حکومت بنی جس نے تقریباً 1 سال پورا کیا اور اب یہ 1 سال اور پورا ہو رہا ہے، تو ان 2 سالوں میں کافی عرصہ ہے سیکھنے کے لیے۔ تو وہ نظام جو بھی ہو، نظام آپ کا آمرانہ ہے، مشترکانہ ہے، اشتراکانہ ہے اور جمہورانہ ہے، جیسا بھی ہے، اس کا سبب ایک ہی ہے کہ اصل سیاست صرف معیشت ہے۔ باقی آپ جتنے مرضی باتیں کرتے رہیں، جتنے مرضی نیریٹیوز بنا لیں، جتنی مرضی باتوں سے اور داستانوں سے لبھا لیں لوگوں کو، کچھ بھی کام نہیں کرتا جب تک آپ کی معیشت، اور وہ معیشت کون سی والی؟ وہ معیشت جو عام آدمی کے لیے کی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی سبق ہے تو وہ یہ ہے کہ ہر سیاست صرف ایک چیز پہ جا کے مرتکز ہوتی ہے اور وہ معیشت ہوتی ہے، اور معیشت بھی جو کہ عام آدمی کی زندگی میں اثر انداز ہو۔ یہ فیلئر ہے ہمارے تمام نظاموں کا جو آج تک بنائے، بھلے آپ جتنا مرضی اس میں ایلیٹس کو کہہ لیں یا پلانے کو کہہ لیں یا حکومتوں کی لیک آف گورننس کو کہہ لیں، لیکن جب تک وہ معاملہ اس طریقے سے سٹرکچر نہیں ہوگا، طے نہیں ہوگا، چلے گا نہیں۔ آج سوال سب سے بڑا ہمارے سیاسی ذہن جو ہیں اس ملک کے، ان میں کیا ہے کہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہونے کے تمام معاملات پلگ کر دیے گئے، کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی گئی جہاں پر کہ کوئی آ کے کسی قسم کا کوئی چیلنج کریٹ ہو اس سیاسی نظام کے لیے۔ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہماری وہ ساکھ، ہماری وہ پہچان جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی؟ تو اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اصل میں
عام آدمی کو اب پاگل بنانا بہت مشکل ہو چکا ہے. بیانیاں کر کے ہم نے بہت دیر اس قوم کو لبھایا ہے اور کہانیاں سنائی ہیں, داستانیں, پوپ بیانیاں, یہ قوم مجھے لگتا ہے کہ اب اس نہج پہ پہنچی ہے جہاں اور داستانیں سن کے لبھانے والی کیفیت میں نہیں ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ میرے لیے اس میں کیا ہے. عام آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اس میں کیا ہے, اور وہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ اس کی زندگی کتنی سہل اور کتنی آسان ہو سکتی ہے, اور وہ صرف معاشی طور پر اس کے بچوں کی پرورش, اس کی ضروریات, بنیادی ضروریات, ہم اس نہج تک بھی نہیں پہنچ پائے. اس لیے جتنی باتیں میکرو اکنامکس اور فلانے اکنامکس اور اس کی باتیں ہیں, یہ سب کی سب دھری رہ جاتی ہیں اس جگہ پر جہاں پر ہم عام آدمی کو جو 99% 99% ہے اس ملک کا, اس کو ہم نہیں دے پائے جو کہ اس کا حق بنتا ہے, جو اس کا فرض ہے, وہ جو سوشل کانٹریکٹ کی بنیاد ہے, وہ ہم اس کو پورا نہیں کر پائے. بھول جائیے کون سا سیاسی نظام ہونا چاہیے. میں ایگری کرتا ہوں کہ سیاسی نظام کی جو کیفیت ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے, اور اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. دیکھیے ہے کیا, الٹیمیٹلی آپ کے پاس دنیا کے پاس لے جانے کے لیے ریلیونس تھی نا, ریلیونس ڈھونڈنی تھی, تو کچھ نہیں تھا آپ کے پاس. آپ کی معیشت تو تباہ حال تھی, آج بھی شاید تباہ حال ہے, IMF کے سر پہ چل رہے ہیں, قرضے لے کے چل رہے ہیں. تو کیا لے کے گئے آپ اپنی افواج کی کامیابی کا جھنڈا لے کے گئے, اس سے آپ نے اپنی ریلیونس بنائی, اس سے آپ کی خارجی طور پر کوئی پہچان بنی, اس سے آپ نے اپنے خارجی طور پر پر اس کی افادیت کتنی ہے؟ اگلا ٹیسٹ, اگلا امتحان جہاں پر آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کے پاس اگر افواج ہیں دینے کے لیے یا ان کی مدد فراہم کرنے کے لیے, تو اس کی بھی تو کوئی حد ہوگی نا. ہم کتنی مدد دے سکتے ہیں, کہاں تک دے سکتے ہیں, کس کی باتیں کتنی پوری کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس کی لائف بہت لمیٹڈ, اس کا سکوپ بہت لمیٹڈ ہے. اس لیے ہم اس کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان بہت بہتر ہو گیا. پاکستان کی پہچان ضرور بہتر ہوئی, لیکن کیا پاکستان اپنے طور پر اندر اپنی ذات کے اندر رہتے ہوئے یہ دیکھ پایا کہ وہ بھی اس کی ذات کے اندر بھی کوئی بہتری آئی کہ نہیں آئی؟ جہاں تک اب آپ کا جلدی سے, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہوگا, جہاں سیاست کا تعلق ہے, دیکھیے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو یہ پتا ہو کہ ہمارے مل کے کام کرنے سے اس ملک کے عام آدمی کا بھلا ہوگا. اور جب عام آدمی آپ کی کسی بھی کیلکولیشن میں نہیں آتا, کسی آپ کے کلیے میں نہیں آتا, تو پھر عام آدمی پیچھے رہ جاتا ہے, اور صرف آپ کی اپنی جو ایلیٹ پالیٹکس ہے, ایلیٹ سیاست صرف وہ رہ جاتی ہے. تو جو PTI کر رہی ہے, جو یہ حکومت کر رہی ہے, جو باقی نظام کر رہا ہے, میرے حساب سے صرف اور صرف ایک اشرافیہ کی 0.1% لوگوں کی سیاست ہے, اس کا عام آدمی کی زندگی سے, اس قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل سے کوئی تعلق. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب, جتنی گفتگو اوپر ہوئی اسی میں سے سوال آپ کے لیے میں فریز کر رہی ہوں کہ ایلیٹ کیپچر سے لے کے جس نئے نظام کی بات ہوئی کہ اس کا اور عوام کا تعلق کیا ہے, اس پوری صورتحال میں جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, جو پارلیمانی جماعتیں ہیں, انہوں نے کوئی سبق سیکھ لیا ہوگا یا نہیں, کہ آنے والے دنوں میں وہ کہیں ہیں یا نہیں؟ عائشہ, بہت مشکل سوال ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں. دیکھیے پاکستان کی جو سیاسی اشرافیہ ہیں جن کا کہ ابھی ذکر بھی ہوا, ان کو کم از کم ان کے لیے سب سے بڑا سبق تو یہی ان کو ملا کہ اگر انہوں نے اقتدار میں سروائیو کرنا ہے تو وہ کس کا دامن تھامیں اور کس طرح سے وہ اپنا چال چلن کریں. یہ تو بہت پرانا سبق نہیں رضا صاحب, تو بس وہ 2000 کچھ مطلب یہ 2025 میں بھی ان کا وہی سبق ملا, کیونکہ اس کے علاوہ اگر آپ یہ بڑی بڑی باتیں اس وقت ہو رہی ہیں جمہوریت کی اور آئین کی اور انسانی حقوق کی, تو اس کے اوپر تو دیکھیے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ سیریس نہیں ہے. وہ صرف جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو ان کو جمہوریت بھی یاد آ جاتی ہے, انسانی حقوق بھی یاد آ جاتے ہیں, مسنگ پرسنز بھی یاد آ جاتے ہیں, 1971 بھی یاد آ جاتا ہے. لیکن جو بھی وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہی ایک ہی پلے بک ہوتی ہے, اور وہ آپ کو پتا ہے کیا ہے. میرے خیال سے پاکستان کا 2025 کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں 2 ہی بڑی تھیمز نظر آتی ہیں, اور وہ سب سے پہلی تو جس کا ذکر آپ نے کر دیا, بین الاقوامی طور پہ جو پاکستان کو بے مثال کامیابیاں ملی ہیں ان کی نظیر حالیہ سالوں میں نہیں ملتی, چاہے وہ امریکہ سے تعلقات ہوں, مڈل ایسٹ میں پاکستان کا بڑھتا ہوا رول اور جسے کہا جا رہا ہے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا رول ہو, وہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہے. پاکستان اور چین کے جو دفاعی تعاون ہے اس کے اوپر بھی وہ مہر ثبت ہوئی, اور دنیا نے اس کو اکنالج بھی کیا اور دنیا نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے. یعنی کہ ان کو کوئی بڑا جسے کہتے ہیں پاکستان سے شکوہ یا شکایت نہیں ہے کہ ان کا چین کے ساتھ کس طرح کا اتحاد ہے. تو اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جو ٹرمپ ہے, جو دنیا کا سب سے طاقتور صدر ہے, وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کو اور وزیر اعظم کو بارہا ان کا ذکر کرتا ہے, تعریف کرتا ہے. تو یہ کامیابی بالکل ہے, اس کو کیوں ہم ڈینائی کریں, اور کیوں ہم 2025 کے آخر
आखिर में यही कहें कि बस जी हर चीज़ बुरी है, हर चीज़ तबाह हो गई है। और दूसरा सबक क्या है, बेकार सबक तो कोई नहीं सीखता पाकिस्तान में। दूसरी जो रियलिटी कह सकते हैं, ज़मीनी हकीकत ये है कि हाइब्रिड निज़ाम जो है वो बिल्कुल आज 31 दिसंबर है और वो उसको मुकम्मल तक़वियत और इस्तेकाम मिल चुका है। और वो इस तरह से मिला है कि ये जो आइन में तरमीम की गई हैं 26वीं और 27वीं और जो दीगर बंदोबस्त किया गया है, उससे कम से कम ये ज़रूर है कि ये निज़ाम जो है ये अब चलेगा कुछ साल। ये ऐसा नहीं है कि ये कल कलां को कोई किसी जेल का कोई ताला टूटेगा और अवाम का रेला जो है वो आके तो इस निज़ाम को गिरा देगा। फिलहाल ये इस तरह की ख्वाब ख्याल की बातें ही हैं और खाम ख्याली ही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये निज़ाम पाकिस्तान के लिए अच्छा है? क्योंकि हम तो समझते रहे, हम तो पूरी उम्र ये कहते रहे कि पाकिस्तान में जो है एक मुकम्मल जमहूरियत होनी चाहिए और शहरी आज़ादियाँ जो हैं वो मिलनी चाहिए, मीडिया आज़ाद होना चाहिए, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। तो ये तो किसी और डायरेक्शन में मुल्क जा रहा है और ये एक सोचने की बात है, ये लम्हा फिक्रिया है। और मेरे ख्याल से ये हमें इसके ऊपर 2026 में काम करना होगा। लेकिन ये याद रखिए कि पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि हर 10 साल के बाद यहाँ पे तगय्युरात जो आते हैं, तो जो ये इस साल जो तगय्युरात पिछले 1-2 साल में आए हैं ये देखे हैं। तो इसलिए इस दौरान में सियासतदान, मीडिया, सिविल सोसाइटी क्या हिकमत अमली बनाते हैं, ये अब हमारा इम्तिहान स्टार्ट होता है। ठीक हो गया, तो गुफ्तगू कंक्लूड करते हैं कि कोई सियासी सबक नहीं सीखा। भले ही 2025 का सूरज गुरूब हो गया हो, मगर हमें तलाश है जमहूरियत की और सियासत की इस मुल्क में, क्योंकि बिना सियासी इस्तेहकाम ना तो मुआशी और ना ही खारजा सतह पर इस्तेहकाम देर पा और तवील मुद्दत हो सकता है।